अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स पे। तो गाइस, कल आप लोगों ने पहली किस्त पढ़ी, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, मैं खुश हुई और मैंने खुश होकर आज अपने बर्थडे वाले दिन भी छुट्टी ना करते हुए आपके लिए एपिसोड लिख ली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड, जिसका नाम है जान तेरे कदमां विच रखी होइए। किस्त नंबर 2, तहरीर अरीज शाह। शाजी, देखो बेटा, बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वो हाथों में चॉकलेट्स का डब्बा पकड़े अंदर दाखिल हुआ था, जबकि वो सोफे पर आराम से बैठी इसे आते हुए देखकर मुस्कुराई थी। डार्लिंग, शाज़ल अभी ट्यूशन क्लासेस गया हुआ है। अब ये मत कहना कि एक छोटे से बच्चे को ट्यूशन पर क्यों लगा दिया। वो खुद ज़िद कर रहा था, इसके किसी स्कूल के दोस्त ने साथ में ट्यूशन ले ली है, तो बस हमारे बेटे को भी अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारना था। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चा बच्चों के साथ खेलेगा तो थोड़ा एक्टिव रहेगा। बहुत अच्छा किया तुमने सोमिया मेरी जान, तुम शाज़ल का बहुत ख्याल रखती हो। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, मुझे यकीन था कि तुम शाज़ल की तहमीना से भी अच्छी माँ बनकर दिखाओगी। मैं तहमीना पे ये बात साबित करूँगा कि मेरे बेटे को इसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराते हुए इसका माथा चूमता इसे अपने साथ लगा चुका था, जबकि सोमिया बिल्कुल रिलैक्स थी। शाज़ल बेटा, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी मॉम आई हैं। क्लास टीचर ने तहमीना को अंदर दाखिल होते देख कर कहा था, जबकि अपनी माँ को देखता वो भी फ़ौरन भागकर इसके पास आ गया था। मेरा बच्चा, मेरी जान, वो इसके दोनों गाल चूमती इसे उठाकर क्लास से बाहर ले गई थी। मम्मा, आपको पता है मामा आपके लिए बहुत सारे टॉयज़ लेकर आई है। शाज़िल को क्या चाहिए, वो प्यार से इसे अपने साथ उठाए बाहर ले आई थी। मामा, मुझे आपके साथ रहना है। सोमिया मम्मी कहती है कि आप मुझे छोड़कर चली गई, आप मुझसे प्यार नहीं करती। मेरा बच्चा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और सोमिया तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो आंटी है, मम्मी मैं हूँ, और मैं जल्द ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे बाबा। प्लीज़ तहमीना, मुझे 5 साल के बच्चे का बाप मत बनाओ। मैं इसका बाप हरगिज़ नहीं हूँ। इसका जो बाप है उसी को रहने दो। तुम बस केस करवाओ और आसम से बच्चा छीनने की तैयारी करो। बिलाल तो तड़प उठा था 5 साल के बच्चे का बाप बनने पर। बिलाल, क्या कर रहे हो तुम? मेरे बच्चे का दिल तोड़ रहे हो। केस तो मैं इस पर करवाऊंगी और बच्चे की कस्टडी भी ले लूँगी। वो काफ़ी खुश थी, जबकि वो भी अपने टाइम के बाद अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश था। डार्लिंग, सिर्फ कस्टडी नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी, जो प्रॉपर्टी बच्चे के नाम है। वरना तुम जानती हो मुझे इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए इसलिए राज़ी हुआ हूँ ताकि ये मुझ पर किसी तरह का बोझ ना बने। ऑफ कोर्स नहीं बनेगा। मेरे बच्चे के नाम बहुत प्रॉपर्टी है। अगर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिलेगी। बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। 3 महीने से दूर रहकर मुझे एहसास हुआ है कि अपने बच्चे के बिना मैं अधूरी हूँ, और मैं अपने बच्चे को हरगिज़ तुम पर बोझ नहीं बनने दूँगी। वैसे भी अगले महीने हम दोनों की शादी हो जाएगी, और अगर तुम इस बच्चे के बाप बनकर रहोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मम्मा, आइसक्रीम। अरे मम्मा के बच्चे, आइसक्रीम आपका दोस्त आपको खिलाएगा। कम। वो अगले ही लम्हे लालच में आता
اس کی گود سے شاذل کو اٹھا چکا تھا، جبکہ تیمینہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ اس کی محبت میں اس حد تک ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں لالچ پر ہی نہیں پاتی تھی۔ اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس سے شادی کے بعد اس کے بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس عورت کی ہمت کیسے ہوئی یہاں اسکول میں آ کر میرے بچے کو لے کر جانے کی، اور آپ لوگوں نے اسے کس طرح سے، کس کی اجازت سے یہاں سے جانے دیا؟ سر، ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا آپ لوگوں کی ڈیورس کا۔ اس کی ممی اسے لینے کے لیے آئی تو ہم نے انہیں جانے دیا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ لوگ ڈیورس لے چکے ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے مسز تیمینہ نے آ کر کہا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے سے ملنا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اسکول کے لوگوں کے پاس جتنی انفارمیشن تھی اس کے مطابق وہ اس بچے کی ماں تھی اور وہ کبھی بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھی۔ ایسے میں اسکول والے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ عاصم کا ڈرائیور آیا تھا شاذل کو لینے کے لیے، لیکن یہاں آ کر اسے جیسے ہی پتہ چلا کہ بچے کو اس کی ماں تیمینہ لے گئی ہے تو اس نے فوراً ہی فون کر کے یہ بات عاصم کو بتائی تھی۔ عاصم آفس سے سیدھا یہاں آیا تھا۔ وہ غصے سے وہیں سامنے پڑے ٹیلی فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ میرا بیٹا کہاں ہے اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے کی؟ تم خود اس وقت کہہ کر گئی تھی کہ تمہیں بچے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اب میرے بچے کو اپنے ساتھ کیوں لے کر گئی ہو؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ لینا دینا کیسے نہیں ہے عاصم؟ یہ میرا بچہ ہے اور میں جب چاہے اسے لینے آ سکتی ہوں، مل سکتی ہوں، اور ویسے بھی میں تم پر کیس کروا رہی ہوں۔ مجھے میرا بچہ چاہیے اور تم ایک ماں سے اس کے بچے کو چھین نہیں سکتے۔ اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی، وہ کہہ کر فون بند کر چکی تھی، جبکہ عاصم کا غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ عاصم نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ کورٹ تاریخ پر تاریخ دے رہی تھی اور ہر تاریخ میں تیمینہ کو ناکامی ہی ہو رہی تھی، کیونکہ تیمینہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے لائر کو ہائر کر پاتی۔ ویسے تو بلال کافی ہاتھ پیر مار رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ بچہ ان کے ہاتھ لگ جائے، لیکن ہر دفعہ ناکامی ہی اس کے ہاتھ آ رہی تھی۔ بچہ 8 سال سے کم تھا، یعنی کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا کہ اسے ماں باپ میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عاصم کے لیے جہاں یہ ضد کا سودا بن چکا تھا، وہیں تیمینہ بھی کسی بھی طرح اپنے بچے کو حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ ایسے میں اس بچے کی شخصیت پر کیا اثر پڑ رہا تھا، اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ 3 مہینے بعد آخر وہ کیس جیت گیا تھا اور اس کا بچہ اس کو واپس مل چکا تھا۔ تیمینہ کو صرف اتوار کے دن ہی اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت تھی اور وہ کیس بری طرح سے ہار گئی تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میری جان، صرف 2 سال
اور 2 سال کے بعد جب کورٹ بچے سے پوچھے گی کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے تو یقیناً وہ تمہارا نام لے گا۔ بس ہر سنڈے کو تم اپنے بیٹے سے اس انداز میں ملو کہ اسے محسوس ہو کہ اسے تمہاری ضرورت ہے، اور بس پھر کچھ بھی نہیں، بچہ آسانی سے ہمیں مل جائے گا۔ تم فضول میں ٹینشن لے رہی ہو، تم عورت ہو اور یہ تمہارے پاس پلس پوائنٹ ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ تم کسی بھی طرح اس بچے کو اپنی باتوں میں لگاؤ، تم ماں ہو اس کی، تم ایسا کر سکتی ہو، یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ کل سنڈے ہے، کل تم ملو اس سے اور اس انداز میں ملو کہ وہ بار بار یہ کہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا، اپنے باپ کے ساتھ نہیں۔ میری بات کان کھول کر سن لو شاذل، تمہیں اپنے باپ کے پاس رہنا ہے کیونکہ تمہارا باپ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہے اور تمہاری ماں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ وہ ایک ناپاک عورت ہے، وہ تمہارے باپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم سے کیا محبت کرتی ہوگی؟ تم سے کوئی پیار نہیں کرتا، سمجھ رہے ہو نا تم میری بات کو؟ سومیا اس کے کمرے میں آئی تھی اور آتے ہی اسے اپنی باتوں میں بہلانے لگی۔ وہ بچہ نا سمجھ تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جو اسے کہا جاتا تھا وہ اسی کی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ ایسے میں سومیا بس ایک لفظ پر مہر لگا رہی تھی کہ اس کی ماں ایک ناپاک عورت ہے، وہ اس کے باپ کو چھوڑ کر ایک غیر آدمی کے پاس رہتی ہے۔ دیکھو شاذل سے ملنے اس کی مما آ گئی۔ نوکر صبح صبح اسے ایک پارک میں لے کر آیا تھا۔ یہاں پر اس کی ماں اس سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اپنی ماں کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر وہ خاموشی سے اس کے پاس آ گیا تھا۔ یہ تیسرا ہفتہ تھا جب وہ اس سے ملنے آتا تھا۔ شاذل، میں جانتی ہوں وہ لوگ میرے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہوں گے، تمہیں الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہوں گے، لیکن میں تمہاری ماں ہوں میرے بچے، اور تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ جب جج انکل پوچھیں گے نا کہ شاذل کو کس کے پاس رہنا ہے تو شاذل بتائے گا کہ اس کو اس کی مما کے پاس رہنا ہے۔ شاذل کو مما کے پاس نہیں رہنا، مما ناپاک عورت ہے، وہ چیخ کر بولا تھا جب اگلے ہی لمحے تیمینہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ بدتمیز، اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں ہوں میں، کس نے تمہارے کان بھرے ہیں میرے خلاف؟ میں ناپاک ہوں تو تمہارا باپ کون سا پارسا پاکیزہ ہے؟ وہ غصے سے چلاتی اسے جھنجھوڑ چکی تھی، جبکہ شاذل نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا اور اسے باہر سے پیٹتے دیکھ کر ڈرائیور بھاگتے ہوئے آیا اور اس سے بچے کو چھین کر لے گیا۔ شاذل سارا راستہ روتا رہا تھا اور گھر جا کر اس نے اپنے باپ کو بھی یہی بتایا تھا کہ اس کی ماں نے اسے بہت مارا ہے، اور اس بنا پر وہ اگلے ہی دن اس پر ایک اور کیس کر چکا تھا، اور اب اس کیس کی بنا پر ان کی ملاقات بند ہو گئی تھی۔ بے وقوف عورت، میں نے تمہیں کہا تھا اپنے بیٹے کو بہلاؤ، تم اسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کرو، لیکن تم نے اسے مارا۔ تمہیں کوئی ہوش ہے کہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اب تم اس بچے سے مل بھی نہیں سکتی۔
حد ہوتی ہے۔ بچے نے خود گواہی دی ہے کہ تم نے اسے مارا ہے۔ کون کرتا ہے ایسی بے وقوفی؟ حد کر دی تم نے تیمینہ، کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے تم نے میرے لیے۔ سب کچھ خراب کر دیا تم نے، سب کچھ برباد کر دیا۔ تم جانتے تک نہیں ہو کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے ناپاک عورت کہہ رہا تھا، اور تم چاہتے ہو میں خاموشی سے برداشت کرتی رہوں؟ مجھ میں نہیں ہے اتنی برداشت۔ وہ عورت سومیا میرے بیٹے کو میرے خلاف کر رہی ہے، اور اب اور خلاف کرے گی، کیونکہ تمہیں کورٹ نے اس سے ملاقات کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اب تم اپنے بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی۔ مبارک ہو، آج ہی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب تم اپنے بیٹے سے صرف تب مل سکتی ہو جب وہ 8 سال کا ہو جائے گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ تیمینہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، میں تمہارے فیصلے پر ایگری کرتی ہوں۔ ہم یہاں سے ٹوکیو چلتے ہیں، اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاذل کے ذہن پر بھی اچھا اثر پڑے گا، ایک نیا ماحول ملے گا۔ وہ کافی خوش تھی۔ اس کا شوہر اسے یہاں سے دور لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس بات پر مانو اس کا خوشی سے برا حال تھا۔ بے شک وہ یہ سب کچھ شاذل کو ایک نیا ماحول دینے کے لیے کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کم سے کم یہاں سے دور جا رہے تھے، اور ایک ایسی جگہ جہاں آزاد ماحول تھا اور وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی۔ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ تو خوب کیا ہے آپ نے، لیکن بچے پر بھی دھیان دیجیے۔ یہ نہیں کہ ملک چھوڑ کر ساری مصیبتوں کا حل نکل آیا۔ سومیا کے دونوں بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، جبکہ بڑا بھائی اپنی سمجھ کے مطابق انہیں مشورہ دے رہا تھا، اور سومیا اکتائی ہوئی بیٹھی تھی۔ سومیا شاذل کی ماں نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اسے سنبھالنا۔ اگر تم نے اتنی بڑی سوچ کے ساتھ عاصم سے شادی کر لی ہے کہ تم اس بچے کی ماں بنو گی، تو اس بچے کی ماں بن کر دکھاؤ۔ اس طرح سے نہیں۔ تمہارا ہوش کہاں ہے؟ تمہیں اس بچے کا خیال رکھنا ہے، اس بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم نے سوچا ہے۔ وہ اپنی گود میں 1 سال کی چھوٹی سی بچی کو بٹھائے بول رہا تھا، جبکہ اس کی دوسری سائیڈ پر 4 سال کی ایک اور بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اس کے دوسرے بھائی کی سوچ اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ تو اسے بس یہ کہہ رہا تھا، اپنی پسند کے مطابق اپنی زندگی گزارو، بچوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں اس کی زیادہ سگی ماں بننے کی ضرورت ہے۔ ارون بیٹا آرام سے۔ زاہد اپنی چھوٹی سی بچی کو زمین پر اتارتا اس کے ایک ایک قدم اٹھانے پر خوش ہو رہا تھا، جب اچانک ہی شاذل نے آ کر اس کا ننھا سا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ ماموں، میں اس کے ساتھ کھیلوں؟ اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بچی کو اسے ساتھ لے جانے کی اجازت دی تھی۔ یہ میری دوست ہے، چھوڑو اس کو۔ تم گندے بچے ہو، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ چاہت اسے دھکا دیتا مارنے پر اتر آیا تھا،
اور پھر اروم کو اٹھا کر واپس کمرے میں لے گیا۔ ان لوگوں کی ہاتھا پائی پر اروم نے رونا شروع کر دیا تھا۔ بہت بدتمیز بچہ ہے بھیا، میں نہیں کہتی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کی ماں بننے کی کوشش نہیں کرتی۔ دیکھو کیسے اروم کو مارا، اور وجاہت کو بھی۔ سوری بولو وجاہت کو ابھی۔ وہ شاذل کا کان پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے نہیں مارا وجاہت بھیا کو، انہوں نے مجھے مارا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ جب اروم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ واج کو مالو، اشتونے والو۔ وہ اس سے لپٹے شور مچا رہی تھی، جبکہ اس کی بات کو سوائے شاذل کے اور کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ تو کل آپ ہیرو سے ملے تھے، آج آپ نے چھوٹی سی ہیروئن بھی دیکھ لی، مل گئے آپ ہماری ہیروئن سے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔